अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। पाकिस्तान की तारीख में होने वाले भयानक तरीन केसेस जिसको मैंने खुद रिपोर्ट किया, ये केस उन्हीं में शामिल है। बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये सबसे बदतरीन केस है, ऐसा वाक़या, ऐसा वक़ूआ जिसकी कड़ियाँ कहाँ से कहाँ जाकर मिल रही हैं। मुस्तफ़ा आमिर केस जो अब क्या से क्या रुख़ इख्तियार कर चुका है। ये वही तमाम बातें हैं, वही तमाम चीज़ें हैं जो बारहा मैं अपनी वीडियोज़ के ज़रिए बताती आ रही हूँ कि ये एक नेटवर्क की तरह से काम कर रहे हैं। इसमें हमारा नौजवान बुरी तरह से फँस चुका है। ये 1, 2, 3, 4, 10, 12 नौजवानों की नहीं, पूरी नस्ल की बात है। तो इस केस पर मैं मजबूर हूँ कि बात की जाए, इसके बारे में लोगों को बताया जाए, इसके पीछे जो मुहर्रिकात कार फरमा है उन पर बात की जाए और इदारों को बार बार ये कहा जाए कि इन्वेस्टिगेट करें। वो लोग, वो काली भेड़ें जो इसके पीछे मौजूद हैं, जो माशरे को इस नासूर की तरफ धकेल रही हैं, इस दलदल में नौजवान धंसते चले जा रहे हैं, उसको रोका जाए। सबसे पहले तो मैं आज जो केस में पेशरफ्त हुई है वो आपको बताती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसमें क्या-क्या चीज़ें मुलव्वस हैं। केस जो नज़र आ रहा था वो नहीं है, इसमें मुनशियात के गिरोह शामिल हैं, इसमें वो गैंग जो नौजवान लड़कियों लड़कों को फंसाते हैं वो शामिल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम, फिर किस तरह से ये नेटवर्क काम करता है, इसमें कौन-कौन मुलव्वस है, तमाम तफसीलात आपको बताने जा रही हूँ। आपको पता है कि हमारे बड़े ही मशहूर व मारूफ एक्टर हैं साजिद हसन, उनके बेटे साहिर हसन की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हुई है, उन्होंने बहुत कुछ बताया है। आज उनको रिमांड के लिए दोबारा अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत ने रिमांड नहीं दिया बल्कि उनको जुडिशल कर दिया। अब उन्होंने बड़े ही होशरुबा इंकशाफात किए थे, बहुत से नाम बताए थे, ये नेटवर्क किस तरह से काम करता है वो बताया था। अब ज़रूरत थी कि उनसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन उनको जुडिशल कर दिया गया, यानी जेल भेज दिया गया। अब पुलिस उनसे तफ्तीश नहीं कर सकती। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतने बड़े गिरोह की वो निशानदेही कर रहे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चलता है, उसमें कौन से कोरियर सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस के कौन से लोग मुलव्वस हैं, कौन कौन से शख्स कराची में इस चीज़ को चलाते हैं, इस्लामाबाद में कौन है, बाकी शहरों में कौन है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए था और आपने उस शख्स को जुडिशल कर दिया। ये 27 साला नौजवान कहता है कि मैं 13 साल पहले से नशे का आदी रहा हूँ, मैं वीड का इस्तेमाल करता रहा हूँ, यानी कि उस वक्त कोई लगभग उसकी उम्र 13-14 साल के दरमियान ही होगी। इतनी कम उम्र में उसने इस नशे का इस्तेमाल किया। फिर वो कहता है कि इस्लामाबाद से मंगाया जाता था इस नशे को, और मंगाया कैसे जाता था। अब वालदैन ज़रा आज की वीडियो बहुत गौर से देखें। एक सोशल मीडिया ऐप है जिसका नाम है स्नैपचैट। स्नैपचैट का इसमें इस्तेमाल किया जाता रहा। स्नैपचैट पर जब आप मैसेजेस करते हैं, उसमें ऐसी सेटिंग कर देते हैं तो जैसे ही पढ़ने वाला उस मैसेज को पढ़ लेता है तो वो मैसेज स्क्रीन से गायब हो जाता है, वो आपकी चैट में भी मौजूद नहीं रहता अनलेस अनटिल आप उसको सेव ना कर ले। उसके ज़रिए से ये काम होता था। फिर उन्होंने बताया कि टीसीएस एंड एलसीएस, टीसीएस तो आप तमाम लोग जानते हैं, एलसीएस गालिबन लेपर्ड कुरियर सर्विस को वो कह रहे हैं, उनको वो पैसे दिया करते थे और इस तरह से उनका ये काम चलता था। उनके घर से जो कुछ बरामद हुआ वो आपको पता चल ही गया है। उसके बाद लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट, कि लड़कियों को किस तरह से इसमें इन्वॉल्व किया गया। इसमें ज़ुमा और एंजेलिना नाम की लड़की को ज़ेर हिरासत रखा गया है, उनसे पूछताछ भी की गई है और ज़ुमा के बारे में जो इंकशाफात सामने आए हैं वो बहुत भयानक है। किसी भी घर के अफराद को, माँ बाप को, माशरे को हिला देने के लिए काफ़ी हैं कि ये तमाम दोस्त ही थे। इसको अरमगान अपने घर पर बुलाता है और इससे बातचीत करता है, जो इनके दरमियान कोई तनाज़ा चल रहा था। तनाज़ा, वजह तनाज़ा मुस्तफ़ा ही रहा है। मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा नापसंद अरमगान करता था, हालांकि दोस्ती भी थी, साथ में बैठते उठते भी थे, और ये जो एक लत इनको लग चुकी थी, ये भी एक ग्रुप इनका शामिल था। ज़ुमा से बातचीत इतनी तल्ख़ कलामी तक पहुँचती है, उसको मारा पीटा जाता है, इतना मारा पीटा जाता है कि वो बेसुध हो जाती है। और उसके बाद अरमगान किसी और को नहीं, गिजरी पुलिस को कॉल करता है। वहाँ पर इसने अपनी सेटिंग कर रखी है, जैसा कि आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है, भेद खुलते चले जा रहे हैं। वो फ़ोन करता है, वो एहलकार नहीं आ पाता। उसके बाद वो एक प्राइवेट गाड़ी के ज़रिए से ज़ुमा को अस्पताल पहुंचाते हैं और वहाँ पर अस्पताल का अमला जिस वक्त मेडिकल इस लड़की का करता है, उनको मालूम होता है एक तो उसको बहुत से ज़ख्म लगे हैं, उसकी हालत गैर है, वो बेसुध है, साथ ही साथ उसको का निशाना भी बनाया जाता रहा। तो पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस नहीं आती।
اور جب آ بھی جاتی ہے تو آئیں بائیں شائیں کیا جاتا ہے اور اس کیس کو اسٹریٹ کرائم سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی چھپانے کی اور دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یونیورسٹی کا جو ایک کیس ہوا تھا اس میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے اور میں نے کہا تھا کہ بہت بڑے بڑے نام اس کے پیچھے ہیں، یہ باقاعدہ مافیا ہے، یہ باقاعدہ گروہ کی صورت میں کام کرتا ہے، صرف پاکستان نہیں بلکہ اس کی کڑیاں پاکستان سے باہر ملتی ہیں، اس کو آپریٹ وہیں سے کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی اس طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں، مبینہ طور پر ایسا بتایا جا رہا ہے کہ کڑیاں انٹرنیشنل سطح پر جا کر ملتی ہیں، اور یہاں پر انہوں نے اسی طرح کے مہرے کم عمر لڑکے لڑکیوں کو رکھا ہوتا ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ کرتے کیا، ان کو بلاتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، پھر ان کو اس لت پر لگا دیتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے تو ہوتے نہیں کہ وہ خود سے یہ تمام چیزیں خرید سکے، کیونکہ یہ تو ایک ایک گرام کی قیمت ہزاروں لاکھوں میں ہوتی ہے، وہ افورڈ نہیں کر پاتی، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اور بلیک میل کرنے میں یہاں پر جو زما کی بھی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں، اس روز بھی جس روز ارمغان نے اس کو بلایا تھا اس کی براہنہ ویڈیوز ریکارڈ کر لی گئی۔ تو ان لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر لی جاتی ہیں غیر حالت کے اندر، نشے کی حالت میں، پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے وہ آپ خود سوچ لیجئے، میں اب اس کو کیا دہراؤں، آپ کی روح کانپ کے رہ جائے گی، آپ لرز جائیں گے۔ اور جو خاص طور پہ بچیوں کے والدین ہیں، آپ یقین جانیے اس وقت کی گفتگو کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ ہم کس دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ اور بارہا میں نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے یہ بات کی ہے کہ خدارہ ادارے ہوش میں آئے، خدارہ ان لوگوں کی سرپرستی پشت پناہی کرنے کی بجائے ان کی بیخنی کی جائے، ان کو روکا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ تو جناب اس کیس میں ہونے والے بھیانک انکشافات ایک کے بعد ایک آپ کو لرزا کر رکھ دیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد آپ کو ایک چیز بتانے جا رہی ہوں۔ ہماری اینکر برادری سے ہی تعلق رکھنے والے طلحہ جتوئی نے بڑے ہی خوفناک انکشافات کیے ہیں، اور وہ کیے ہیں ارمغان کے والد کے بارے میں۔ ارمغان کے والد کا نام لکھ رکھا ہے میں نے، کامران قریشی۔ وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو کوئی 25 سال سے جانتا ہوں، اور 25 سال پہلے سے ہی یہ اس گھناؤنے دھندے میں ملوث تھے، یعنی کہ ارمغان کے والد بھی اسی دھندے میں انوالو تھے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ بڑے فخریہ انداز میں وہ اپنے حلقہ احباب میں کہتے تھے کہ میرا بچہ تو 8 سے 10 کروڑ ماہانہ کماتا ہے۔ اب یہ بچہ کیسے کماتا ہے؟ بچہ انلیگل کال سینٹرز چلا رہا ہے، بچے کے پاس ایسا جدید اسلحہ ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، بچہ کری منشیات کے کاروبار میں ملوث ہے، اور کیا سے کیا کر رہا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں سب، یعنی کہ باپ کو سب معلوم تھا۔ اور اسی طرح کی باتیں مصطفیٰ کے بارے میں بھی کہی جا رہی ہیں، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے وہاں سے جو کرائم رپورٹرز اس پر کام کر رہے ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، پولیس سرائے سے بات ہوئی ہے، 3 لوگوں کے نام بتائے جا رہے ہیں، جن میں ایک مصطفیٰ تھا، ایک سواتی پہلا نام میں بھول گئی، وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلا گیا۔ مصطفیٰ کے ساتھ جو ہوا وہ بہت ہی افسوسناک ہے، اس کے والدین بہت تکلیف میں ہیں، اس پر کیا کہا جائے، وہ بھی منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث رہا ہے، اور یہ ساحر کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت لوگ ہوں گے جن کے نام سامنے آئیں گے، اور میں پہلے بھی بارہا وہی بات کہی ہوئی دہراؤں گی کہ یہ ایسا سادہ معاملہ نہیں ہے، اس کی کڑیاں بہت دور تک جاتی ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی گھناؤنا کام یہاں پر ہو رہا ہے، اور اس میں اب ایک اور چیز آپ کو عدالت کی طرف سے بتاؤں۔ سب کو پتہ ہے، والدہ دعائیاں دے رہی ہیں کہ میرے بچے کو انصاف دلایا جائے، اور آج بھی انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتی ہوں۔ تو انہوں نے عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مصطفیٰ عامر کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ بعض اوقات آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسی کیسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہ بچہ جو اس دنیا میں نہیں رہا، جس طرح سے اس کو کیا گیا، وہ بھی ایک بہت بھیانک کہانی ہے، تو اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے۔ اب اس کو کہاں سے لایا جائے، وہ کیا بتائے؟ ابھی جو لوگ موجود ہیں، جن کو پولیس نے گرفتار کر رکھا ہے، جن سے انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے، ان کو انویسٹیگیٹ کریں، نہ کہ ان کو جوڈیشل کر دیا جائے، نہ کہ ان کو بچانے کی کوششیں کی جائے۔ اب ہم مصطفیٰ کی والدہ، جو کہ ظاہری بات ہے اس وقت جوان سال کسی کا بچہ جائے تو آپ سوچیں کہ اس پر گزرتی کیا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ مانتی ہوں کہ بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، منشیات کی انوالومنٹ آ رہی ہے، لوگ پکڑے جا رہے ہیں، بہت سے نوجوانوں پر شک بھی کیا جا رہا ہے، مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، لیکن جو میرے بچے کے قتل کا کیس ہے اس پر پہلے توجہ دے، پہلے اس کو سزا دلوا لے، ایسا نہیں ہو کہ ارمغان کو بچا لیا جائے، کیس کوئی اور رخ اختیار کرے، اور اس طرح سے جو پہلا کیس رجسٹر کیا گیا تھا، یعنی کہ میرے بچے کی گمشدگی، پھر اس میں جو کچھ انکشافات سامنے آئے وہ حل ہونے کی بجائے اس طرف معاملہ چلا جائے کہ ارمغان کسی طرح سے
بچ جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر انصاف نہ دیا جائے تو میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گی. اب وہ احتجاج کر رہی ہیں کراچی میں ہی، بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، جسٹس مانگ رہے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں، اور وہ یہ آپ کو واضح بتا چکی ہوں کہ کہہ رہی ہیں کہ میں خود کو بھی ختم کر لوں گی. ان کے ساتھ بھی جو لوگ موجود ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی اور کہا کہ کیس کے رخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ بھیانک انکشافات ہیں. ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کے والدین کو بھی یہ تمام باتیں پتہ تھی. اب یہ وقت ان پر بہت ہی کڑا ہے، بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی سخت ہے، لیکن یہ چیزیں تو انویسٹیگیشن میں سامنے آ رہی ہیں، سب اس پر بات کریں. یہاں میں تمام والدین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پچھلی ویڈیو کے نیچے بھی کامنٹس میں والدین نے کہا کہ بچے جم جانے کے بہانے سے، بچے کمبائن اسٹڈی کرنے کے بہانے سے چلے جاتے ہیں گھر سے، ہم کیسے کیسے نظر رکھیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ بچوں کے موبائل فون کو آپ کتنا زیادہ مانیٹر کر سکتے ہیں. بھی یہ جس طرح کی اپلیکیشنز آ گئی ہیں، یہ کس طرح بے راہ روی کی طرف لوگوں کو لے جا رہی ہیں، بے راہ روی نہیں بلکہ موت کی طرف لے کر جا رہی ہیں، یہ ہمارے سامنے ہی ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی دوستیاں کن سے ہیں، کمبائن اسٹڈی کے نام پر وہ جا کر کن سے مل رہے ہیں، کھانا کھانے کی غرض سے، سنیما جانے کی غرض سے، جم جانے کی غرض سے وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو ان کے دوست کون ہیں وہ تو آپ جان سکتے ہیں. اگر آپ کا بچہ کوئی کام نہیں کرتا ہے اور وہ مہنگی ترین گاڑی لے کر گھوم رہا ہے، اس کے پاس وہ برانڈڈ کپڑے ہیں، وہ فون ہے جو لاکھوں میں آتا ہے، اور بچے کی سورس آف انکم کوئی نہیں ہے، پھر بچے کا حلیہ حیت آپ کو بتاتی ہے، اس کا بولنے کا طریقہ کار، اس کی باڈی لینگویج آپ کو بتاتی ہے کہ وہ نارمل حالت میں نہیں ہے. تو کیا آپ بچے سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ بچے کو بٹھا کر اس سے بات نہیں کر سکتے؟ یہ دوریاں اسی لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ ماں باپ نے بچوں سے دوستی چھوڑ دی. اب میں بلیم نہیں کر رہی ہوں، یہ معاشرے کی حقیقت ہے، اس پر ذرا غور کیجیے گا. غور طلب چیزیں ہیں، اس میں بھی نہ جانے اور کتنے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، کتنے لوگوں سے پوچھ گچھ کی جائے گی. لیکن ایک افسوسناک پہلو آپ کو بتاؤں کہ آخر میں کیا ہوگا، یہ تمام معاملہ ختم ہو جائے گا، صلح صفائی ہو جائے گی، یا شاید دیت لے لی جائے اور معاملہ ختم ہو جائے. آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ میں بہت ارلی یہ بات کر رہی ہوں، لیکن ہم پچھلے بہت سے سالوں میں ایسے کیسز دیکھتے آئے ہیں، اس کا انجام دیکھتے آئے ہیں، اس کا رزلٹ دیکھتے آئے ہیں. تو ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر تمام اعلیٰ عہدیداران سے، تمام اداروں سے، سربراہان مملکت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ یہ معاملہ بہت ہی آگے بڑھ چکا ہے، اس کو روک لیں ورنہ اسی طرح سے قومیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں. دیکھتے ہیں آگے اس کیس میں کیا ہوتا ہے. اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کیس بہت بھیانک رخ اختیار کر چکا ہے، اور اس میں جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں، بہت خوفزدہ کرنے والے ہیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.